अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम पस आईना में मैं आपका मेज़बान गुलाम नबी मोराई। नाजरीन, हमारे पस आईने के दो सेगमेंट्स हैं। एक सेगमेंट में हम हालात हाजरा पे बात करते हैं और एक सेगमेंट में हम पस मंज़र पे बात करते हैं। किसी भी एक इशू को जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से या दुनिया के किसी हिस्से से हो, उस इशू को लेके हम उसके पस मंज़र में बात करते हैं। और हमारे साथ जो मेहमान होते हैं, जो बात करते हैं, हमारे साथ सैयद मुबिल्लाह शाह साहब, जो पाकिस्तान की जानी मानी शख्सियत हैं। और हमारी कोशिश होती है कि हम दोनों प्रोग्रामों के साथ इंसाफ करें। हालात हाज़रा में जो ख़ास तौर पे इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं उन पे बात करें, और पस मंज़र में भी जो हम बात करें वो हम अपने नाज़रीन को ऐसी मालूमात मुहैया करें जो तारीख़ी पस मंज़र से भी ताल्लुक़ रखती हो। तो वेलकम टू द प्रोग्राम। शाह साहब, मेहरबानी आप आए, आपकी मेहरबानी हमेशा की तरह। शाह साहब, आलमी राय ये है, वो अमेरिका हो, यूरोप हो, जो भी, कि 21वीं सदी जो है वो एशियन सदी है, एशिया की तरक्की की सदी है। आप इस गोल्डन एज कहते हैं, आप क्या समझते हैं और क्या कहेंगे? जी भाई साहब, ये कुछ सालों से ये वाकई दुनिया के मुख्तलिफ सर्कल्स में, पॉलिसी मेकिंग लेवल्स पे, थिंक टैंक्स पे, एकेडेमिया, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह और मुख्तलिफ हुकूमतें, उनमें इस बात पे काफ़ी चर्चा हो रहा है कि 21वीं सदी एशिया की सदी होगी। अब इससे मुराद क्या है कि हम उस पे आ जाएंगे, लेकिन एक नाजरीन के लिए ये भी ज़रूरी है कि एशिया की पोजीशन दुनिया में माजी में क्या रही है। यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, ये जो मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स हैं, इनके मुकाबले में अब एशिया जो है, सो जितना ये ज़मीन, कुर्रे ज़मीन जो कहते हैं, प्लैनेट अर्थ, उसकी 1/3 एरिया जो है, एक तिहाई हिस्सा वो एशिया कॉन्टिनेंट पे आ जाती है। बाकी 2/3 हिस्से जो हैं उसमें यूरोप है, उसमें अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, आर्कटिक एरिया है, एंटार्कटिक है, बाकी सारे इलाके। तो एशिया दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। फिर दुनिया की 60% पॉपुलेशन जो है वो एशिया में रहती है। सो 1/3 हिस्सा कुरे अर्थ का एशिया में है, 60% इसकी पॉपुलेशन वो भी एशिया में रहती है। अब अगर हम तारीख़ में नज़र डालें तो वैसे पुरानी सिविलाइजेशंस जो हैं, या इंडस सिविलाइजेशन ही 5000 साल पहले बेबीलोन इराक में हुई, वो भी एशिया की है। चाइनीज़ सिविलाइजेशन वो भी 5-6 हज़ार साल पहले, वो भी एशिया की है। यस, इजिप्ट में हुई फेरोज़ की सिविलाइजेशन, साउथ अमेरिका में हुई एज़टेक की सिविलाइजेशन। लेकिन 5-6 हज़ार साल से यहाँ लोगों ने इतनी तरक्की की, इकोनॉमिकली, कमर्शली, टेक्नोलॉजिकली, और माशरे में हुकूमतें कायम करना, फिर ज़राअत, फिर तिजारत, फिर समंदरों में जहाज़, ये वो ताकि, तो वो बहुत आला लेवल की सिविलाइजेशन थी। और इस पर भी इत्तफाक है कि पिछले 2-2.5 हज़ार साल में दुनिया की मजमूई आमदनी जितनी भी है, जो भी, जिसको हम जीडीपी आज के लिहाज से कहते हैं, 18वीं सदी तक वो एशिया, पिछले, यूँ समझे कि पिछले 2000 साल तक
ایشیا کی اکانومی اور اس کی پراسپیرٹی اور اس کی دولت ساری دنیا کی دولت کا 50% ایشیا میں اس کی دولت ہوتی تھی. اب یہ ایشیا کی پوزیشن کب تبدیل ہوئی؟ اتنی اونچائی سے 5000 سال پہلے اتنی بڑی سویلائزیشنز ہوتی تھی جہاں اتنی ترقی کر گیا تھا انسان، یہاں پہ جو لوگ رہتے تھے. اب پھر یہ بھی ہے کہ ہسٹوریکلی 18ویں صدی تک، مطلب کہ 1750 تک ایشیا دنیا کا آدھے سے زیادہ دولت یہاں پہ ہوتی تھی. اس آدھی دولت میں سے 25% چائنا کی، ابھی اتنا ہوتا تھا، اور 25% بر صغیر انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش. 25% دنیا کی دولت یہاں پہ ہوتی تھی، 25% چائنا میں. یورپ ٹوٹل جتنا تھا اس میں کتنی ہوتی تھی؟ 12%. یہ کمپیریزن آپ دیکھ لیں کہ بر صغیر میں 18ویں صدی تک، پچھلے 2000 سال سے 25% دولت دنیا کی یہاں پہ ہوتی تھی، 25 وہاں پہ چائنا میں، لیکن یورپ میں ہوتی تھی، سارے یورپ میں صرف 12%. تو اتنا امیر ہوتا تھا یورپ، اپنا ایشیا. اب پھر کیا ہوا؟ اب یہاں پہ ایک اہم بات ہو گئی. 1750 کے بعد یورپ میں، وہ ہم پھر بات ایک اور لحاظ سے بھی بات آئے گی کہ یورپ میں پچھلے 200-300 سالوں سے، مطلب کہ 15ویں 16ویں 17ویں صدی سے 3-4 ایسے واقعات ہوئے بڑے جس نے ان کے معاشرے کو تبدیل کیا. یورپین ان کو کہتے ہیں کہ جی پہلے ایک ریفارمیشن آئی، رینیساں آیا پہلے 14ویں-15ویں صدی میں، اس کے بعد پھر ریفارمیشن آئی. لیکن جس چیز نے یورپ کو اتنی طاقت دی ٹیکنالوجیکلی اور دولت کے حساب سے، اور اتنا پاور اس کو ملا، وہ تھا انڈسٹریل ریولوشن، صنعتی انقلاب. صنعتی انقلاب آیا 18ویں صدی میں، 1750 کے بعد شروع ہوا. 1750 اگر ہم سندھ کے لحاظ سے دیکھیں تو شاہ عبداللطیف بھٹائی کی وفات ہوئی ہے 1752 میں. تو وہاں پہ یورپ میں تبدیلی آنا شروع ہوئی 1750 کے بعد. پھر صنعتی انقلاب میں مشینوں سے پاور پیدا کیا گیا، طاقت، اکنامک پاور، ویلتھ، پولیٹیکل پاور. اور پھر یورپ نے آہستہ آہستہ اس طاقت کے ذریعے، جو انڈسٹریل ریولوشن اور مشینوں نے اس کو طاقت دی، اس کے بعد پہلے یہاں 1492 میں آئے تھے یہاں، لیکن پوزیشن بہت کمزور ہوتی تھی. طاقت انہوں نے دکھائی 1757 میں، جب بیٹل آف پلاسی لگی اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے بنگال پہ قبضہ کر لیا، اور اس کے بعد سارے ہندوستان پہ آہستہ آہستہ قبضہ کرتے گئے. تو پھر وہ کالونی بن گئی. تو ہم اور بھی دنیا کی مثالیں دے سکتے ہیں، لیکن مثلا اس کا فرق کتنا ہوا؟ جیسے میں نے کہا کہ 1750 میں بر صغیر ساری دنیا کی 25% دولت پیدا کرتا تھا. پھر جب یہ کالونی بن گئی 1757 کے بعد، اور یہ انڈسٹریل ریولوشن نے طاقت پیدا کی، تو پھر اس کو یہ 1947 میں جب ہندوستان اور پاکستان آزاد ہوئے تو وہ 25% سے کم ہو کے صرف 9% رہ گئی تھی، 9%. ٹھیک ہے. سو اس میں الٹ ہو گیا.
اب کیا ہوا ہے 47 میں تو یہ اب پچھلے 50 سال جو گزشتہ صدی کے گزرے، ایشیا نے سبق سیکھ لیا کہ ترقی جو ہے وہ 2-3 چیزوں میں ہے. ایک تو تعلیم میں، پھر ٹیکنالوجی میں. آپ اگر ان 2 چیزوں کو، اور پھر سائنس میں کہ ذہن کھلے، ریفارمز ہوں، ان 3 چیزوں نے اب حالت یہ پیدا کی ہے کہ دنیا کے اگر 10 اس وقت اگر لیا جائے کہ دنیا کے 10 سب سے بڑی اکانومیز کون سی ہے، اس میں سے 5 جو ہیں وہ ایشیا کی ہیں. مطلب آدھی دولت ایشیا پیدا کرتا ہے. شاہ صاحب ادھر میں انٹرپٹ کرتا ہوں آپ کو، ایک وقفہ لیتے ہیں اور ادھر ہی سے شروع کریں گے. ناظرین ملتے ہیں وقفے. ویلکم بیک ناظرین. شاہ صاحب آپ فرما رہے تھے کہ 20ویں صدی میں کالونیز ختم ہوئیں تو ایشیا نے پھر ڈیولپ کرنا شروع کیا. وہاں پر ہمارا جو گفتگو کا معاملہ رکا تھا، آگے بتائیے. اوکے. اب یہ ہے کہ جب کالونائزیشن کا دور ختم ہوا تو یہ ممالک جو ہے اس بوجھ سے آزاد ہوئے. اب انہوں نے اپنے طور پر اپنے پلاننگ کی، اپنی ترقی شروع کر لی، اپنے لوگوں کی، اپنے علاقے کی. اور انہوں نے اس دوران سبق سیکھ لیا تھا کہ بھئی یہ یورپ کے چھوٹے سے ممالک اتنی ترقی کیسے کر گئے، ان کے اسباب کیا تھے. تو وہ انہوں نے، اور بھی بہت سی چیزیں تھیں لیکن تین بنیادی چیزیں. سب سے پہلے یہ تھا کہ ہیومن رائٹس، انسان کی عزت اور اس کے حقوق اور اس کو ترقی کے مواقع دینا. تو جب آپ انسان کی حقوق اور اس کی عزت کا احترام کرتے ہیں تو پھر اس کو ترقی کے مواقع دیتے ہیں. اس میں آپ بوجھ نہیں بنے رہتے، کنٹرول نہیں کرتے جس طرح کالونی کے زمانے میں ہوتا تھا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو ان بیڑیوں سے، ان جو جبر اور لمیٹیشنز تھیں جو محدود اس انسان کو کرتی تھی، اس سے آزاد کریں. ان کی حیثیت، ان کے حقوق، ان کی ہیومن ڈگنیٹی، اس کو تسلیم کریں. پہلی بات یہ تھی. اس سے پھر کیا ہوا؟ پھر ہیومن رائٹس میں ان کی ڈگنیٹی بھی ہے، ان کی ترقی بھی ہے، ان کی تعلیم بھی اس میں آ جاتی ہے، اس میں سائنس اور ٹیکنالوجی بھی آ جاتی ہے. پھر اس میں رکاوٹ نہیں آتی. تو پہلی بات تو یہ ہے، انہوں نے دیکھا کہ یورپ میں جو پہلے جبر اور آٹوکریٹک ایک نظام ہوتا تھا، بادشاہ سلامت، ہر چیز وہی ہوتی تھی، بادشاہ اور اس کے جو درباری، اور کسی کی حیثیت نہیں تھی، کسی کا کوئی حقوق ان کو نہیں تھے. تو ایک تو یہ بات تھی فنڈامنٹل. پھر انہوں نے دیکھا کہ تعلیم اور سائنس اور ٹیکنالوجی اس میں دے، جس سے ان کو نئے پاور ملے، نئی طاقت کے ذرائع، نہ صرف اکنامک پاور بٹ سیکیورٹی، پولیٹیکل پاور اور لیٹ اس سے ویپنس، نئے ہتھیار، وہ اسی ٹیکنالوجی سے پیدا ہوئے. تو ایک تو پہلی بات تھی کہ انسان ان کے حقوق اور ان کو تسلیم کریں. نمبر 2، ان کو تعلیم، سائنس اور ٹیکنالوجی، یہ اس طرف آپ ان کو راغب کریں. اور تیسرا یہ تھا کہ یورپ نے یہ بات کی کہ مذہب کو اور ریاست میں فاصلہ کریں. ریاست کو مذہب امپوز کرنے کا اختیار نہ ہو. اس کو یورپ میں ریفارمیشن کہتے ہیں. مطلب ہے کہ انسان کو ریلیجن شوڈ بی پرائیویٹ بزنس. اس مذہب کی عزت ہے، اس کی اہمیت ہے، سب کچھ ہے، لیکن ریاست کو حق نہ دیا جائے، تاکہ پھر وہ جبر اور استبداد ہوتا ہے کہ نہیں صرف یہ چیز صحیح ہے. پھر انسان کی جو
اپنی مائنڈ ہے اس کو لبریشن یا اس کو آزادی نہیں ملتی، نئی سوچ نہیں پیدا کرتا. تو یہ 3 باتیں تھیں جس پہ پھر عمل کر کے ایشیا کے ممالک ترقی کرتے گئے. انہوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی کو بھی اڈاپٹ کیا، انہوں نے انسانی حقوق کی بھی عزت کی، اور انہوں نے ریاست کو اتنے اختیارات نہیں دیے کہ لوگوں کی ہر کلچر میں، لوگوں کے مذہب میں، لوگوں کے عادات میں انٹرفیئر کرے. نہ، اسٹیٹ کو محدود کیا کہ آپ کے یہ حقوق ہیں، اس قانون کے دائرے میں آپ رہیں گے، آپ لوگوں کی باقی پرائیویٹ باتوں میں دخل نہیں دیں گے، تاکہ وہ پھر آزادی سے ان کی سوچ، ان کی مائنڈ نئی چیزیں کریٹ کرے. اب یہ اس کا اثر یہ ہوا ان کے آزادی، جو 50 سال گزرے 20ویں صدی کے بیچ میں 1940s دوسری ورلڈ وار جو ہوئی نا، اس کے بعد ان کو جب آزادی ملی ان ممالک کو اور کالونائزیشن کا اثر ختم ہو گیا، تو یہ ترقی انہوں نے شروع کی. اور اس 50 سال میں، اس عرصے میں یہ سبق انہوں نے یورپ سے سیکھا کہ یورپ نے کیسے ترقی کی. یہ 3 باتیں تھیں جس کی وجہ سے یورپ ترقی کر کے گیا اور اس پہ حاوی ہو گیا. انہوں نے بھی تینوں باتوں اپنے معاشرے میں رکھی، اپنے حکمرانی میں رکھی. یہی 3 باتیں. 50 سال کے بعد ہوا یہ کہ اب جب 21ویں صدی شروع ہوئی تو پھر یہ جس آپ نے شروع میں جملہ بولا کہ پھر یورپ میں اور امریکہ میں یہ سوچ پیدا ہو گئی کہ بھائی اب 21ویں صدی لگتا یہ ایسے ہے کہ ایشیا کے جو ممالک ہیں یہ تو اب ہم سے آگے جا رہے ہیں، ان کی ترقی کی رفتار اتنی تیز ہو رہی ہے. پھر وہ پاپولیشن 60% دنیا کی پاپولیشن وہاں رہتی ہے. اب اگر انہوں نے ترقی کے راز سیکھ لیے ہیں تو یہ پاپولیشن اتنی 60%، اگر ان کو یہ ترکیبیں، یہ راز سیکھ لیا کہ ترقی کے یہ 3 سیڑھیاں ہیں، ان سیڑھیوں پہ چڑھ کے آپ یورپ کا مقابلہ کیا، آپ اس سے بھی زیادہ طاقت حاصل کر سکتے ہیں، اکنامکلی، ملیٹریلی، پولیٹیکلی بھی. تو پھر یہ چرچا ہوا کہ بھائی یہ تو ہم سے آگے جا رہے ہیں، یورپ میں، پھر امریکہ میں بھی. اور آج جو 21ویں صدی میں، آج جب 20 سال گزر چکے ہیں 21ویں صدی میں، تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے جو بڑی اکانومیز ہیں، ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ جب وہ 18ویں صدی تک پچھلے 2000 سال میں چین اور بر صغیر 25% دنیا کی دولت وہاں سے پیدا ہوتی تھی ہر سال. پھر وہ کم ہو کے بر صغیر تو 9% پہ آ گیا، چائنا بھی نیچے آ گیا اتنا. آج یہ پوزیشن ہے کہ چین جو ہے وہ دنیا کی دوسری سب سے بڑی اکانومی ہو چکی ہے. امریکہ جو ہے اس کا GDP، اس کی جو سالانہ دولت پیدا کرتا ہے، امریکہ کی GDP ہے کوئی $20 ٹریلین، 20 ٹریلین، ٹھیک ہے جی. اور چائنا کی جو ہے وہ ہے $15 ٹریلین. اس وقت $5 ٹریلین کا فرق ہے. امریکہ سب سے بڑی اکانومی، سیکنڈ چائنا کی اکانومی ہے، تھرڈ جاپان کی اکانومی ہے، چوتھی جرمنی کی اکانومی ہے. اچھا، تو اس کا مطلب اب ترقی کی رفتار چونکہ زیادہ ہے، ریٹ آف گروتھ، امریکہ کی اگر 1 یا 1.5% ہے تو چائنا کی کئی سالوں سے 7, 8, 10, 12% بھی رہی ہے سالانہ گروتھ. تو اب اس بات پر تو اتفاق رائے ہے حکومتوں میں اور یونیورسٹیز میں اور تھنک ٹینکس میں، یورپ کی ہو، امریکہ کی ہو یا ایشیا کی، کہ 2050 میں، مینس آج سے کوئی 30 سال کے بعد، ایشیا ساری دنیا کی دولت کا 50% سے زیادہ پھر پیدا کرے گا.
وہی بات جو 2000 سال پہلے تک ہوتی آ رہی 18ویں صدی تک. اب 1750 سے لے کے 2150 تک یہ ہو گئے 400 سال. ٹھیک ہے, 1850, 1950, 2050, 2150, 400 سال. 2000 سال تک ایشیا دنیا کی سب سے بڑی دولت پیدا کرنے والا ملک تھا, 50% سے زیادہ. پھر 400 سال نیچے چلا گیا. اب 400 سال کے بعد 2150 جب آئے گا, اس وقت تک ایشیا دنیا کی 50% سے زیادہ دولت پیدا کرے گا. ٹھیک ہے صاحب, اور اس میں دنیا کی اگر ہم دیکھیں گے جی سب سے بڑی اکانومیز دنیا کی کون سی ہوں گی؟ بھئی دولت پیدا اس لیے مطلب ہے کہ آپ کی وہ اکانومی بڑی ہے نا سب سے. تو اگر ہم دیکھیں کہ دنیا کی 10 سب سے بڑی اکانومیز کون سی ہوگی اس وقت تک, تو دنیا کی سب سے بڑی اکانومی پہلے نمبر پہ آئے گا چین. امریکہ آج پہلے نمبر پہ, چین دوسرے نمبر پہ. 2150 میں ساری تھنک ٹینکس ہو, IMF ہو, ورلڈ بینک ہو, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہو, سب یہ اس پہ اتفاق ہے. 2150 میں سب سے بڑی دنیا کی اکانومی چین ہوگا. نمبر 2 اس پہ امریکہ ہوگی 2. نمبر 3 جاپان ہوگا. نمبر 4 جرمنی ہوگا. نمبر 5 ہندوستان ہوگا. نمبر 6 انڈونیشیا ہوگا. اور نمبر 7 آپ کا انگلینڈ ہوگا. نمبر 8 پہ آپ کا فرانس ہوگی. نمبر 9 پہ آپ کا رشیا آئے گا. اور نمبر 10 پہ آئے گا کینیڈا. تو ہو کیا گیا کہ 10 میں سے 5 اکانومیز جو ہیں وہ ایشیا میں ہوگی. 2 اکانومیز جو ہیں سب سے بڑی وہ ہوگی امریکہ میں, US اور کینیڈا. اور 3 ہوں گی جرمنی, انگلینڈ اور فرانس, یہ ہوں گی. پر اور بہت نیچے ہو جائیں گی. دنیا کی 5 بڑی اکانومیز, اور چونکہ روس جو ہے آدھا یورپ میں ہے آدھا ایشیا میں ہے, لیکن چونکہ اس کا کیپٹل ماسکو یورپ میں ہے اس لیے اس کو یورپ میں کاؤنٹ کرتے ہیں. ورنہ تو 2150 آج سے 3 سال, مطلب کہ جب ایشیا آدھی سے زیادہ دولت پیدا کرے گا تو اس کا پولیٹیکل پاور بھی بڑھے گا, اس کا ملٹری پاور بھی بڑھے گا. اس کی دنیا میں جو امپیکٹ اور اثرات ہوں گے وہ ساری دنیا میں محسوس کیے جائیں گے. اس وجہ سے کہتے ہیں کہ 21ویں صدی ایشین سینچری ہے. ناظرین ایک وقفہ, ملتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شاہ صاحب آج جو ہماری دوسری ٹاپک ہے وہ ہے کہ مسلمانوں کی گولڈن ایج تھی اور 7ویں صدی سے لے کے 12ویں صدی تک. تو پھر کیا ہوا کہ مسلمان اتنے پیچھے چلے گئے؟ آج دیکھیں کہ جتنی انریسٹ, جتنی لالیسنس, جتنی جنگیں, ون سائیڈڈ جنگیں ہو رہی ہیں وہ مسلمان ملکوں میں ہو رہی ہیں. اس کے کیا اسباب ہیں اور آگے کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ سب یہ بہت ہی اہم سبجیکٹ ہے, اور اس پہ بلکہ صدیوں سے کئی مسلم ممالک میں اور دوسرے غیر مسلم ممالک جو ہیں اس میں بھی بہت سے لوگ اس بات پہ سوچتے رہتے ہیں, اور کئی لوگوں نے مختلف زاویوں سے اس بات کو دیکھا ہے. اور یہ بات تو ہر ایک کو سبھی تسلیم کرتے ہیں کہ ایک گولڈن ایج ہوتی تھی اسلام کی کئی صدیوں تک, اور وہ مسلمان جو تھے وہ جو علاقے مسلم ممالک کے ہوتے تھے اس میں وہ بہت پراسپیرٹی, بڑی دولت ہوتی تھی, بڑے علم اور سائنس اور ٹیکنالوجی اور میڈیسن اور ایسٹرونامی اور فلسفی اور ملٹری پاور, ان سب میں باقی جتنے ممالک تھے سب سے یہ اعلیٰ ہوتے تھے. اور یورپ میں بھی انہی سے سیکھا کئی لحاظ تک. تو
پھر کیا ہوا، اور پھر یہ ہے کہ بھئی اوکے ڈکلائن ہوتا ہے معاشروں کا، لیکن پھر اس کے بعد رائز بھی ہوتا ہے، پھر نیچے آتے ہیں تو پھر اوپر بھی اٹھتے ہیں کئی موقع. تو یہ کیا ہے کہ اتنی صدیاں گزر گئی ہیں اور مسلمان اتنے غریب بھی نہیں ہیں. دنیا کی 60% آئل اور گیس انرجی جس پہ ساری انڈسٹری چلتی ہے دنیا کی، 60% دنیا کی آئل اینڈ گیس یہ مسلمان ملکوں میں پیدا ہوتی ہے. سو معدنی لحاظ سے یہ ممالک بہت ہی امیر ہے، لیکن لوگ بہت غریب ہیں، انڈر ڈیولپڈ ہیں. اچھا یہ اس کا مقصد ہے کہ بادشاہتیں بھی ہیں ہمارے ہاں، جمہوریت بھی آگے نہیں پنپ پائی مسلمان ملکوں میں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے کہ بادشاہ جو ہے وہ رائے کا اتنا خیال نہیں رکھتے. ہمارے ہاں جمہوریت جو ہے وہ جمہوریت نام کی ہوتی ہے اور لمیٹڈ کمپنیز رول کرتی ہیں، فیملی ڈائنیسٹی فیملیز رول کرتی ہیں. تو یہ اس پہ بھی روشنی ڈالیں گے تو بہتر ہے. دیکھیے جی، اچھا اب مسلمانوں کا جو ڈکلائن شروع ہوا، جو آپ کہتے ہیں نا کہ گولڈن ایج تھی، ایک سب سے بڑا دھچکا تاریخی لحاظ سے وہ ہوا تھا جب منگولز آئے. وہاں سے منگولز آئے اور انہوں نے سب سے پہلا، چونکہ وہ منگولیا سے نکلے تو سب سے پہلے ان پہ جس قوم پہ انہوں نے حملے کیے اور جن ممالک پہ، وہ مسلم میجارٹی تھے، سینٹرل ایشیا. اور اس کے بعد عباسی خلافت ہوتی تھی اس زمانے میں، اور ہلاکو نے اس کو، بغداد کو بالکل ٹوٹلی تباہ کیا. یعنی اس وقت جو خلیفے تھے اس کو بھی پہلی بار یہ ہوا، اس کو بھی اپنے بیٹوں کے ساتھ اس کو بھی شہید کیا، اور سارے شہر میں آگ لگا دی، کوئی گھر نہیں بچا. ہزاروں کی لائبریریز ہوتی تھی، لاکھوں کی کتابوں کی، کیونکہ بغداد ان صدیوں تک علم کا، یونیورسٹیز کا، تعلیم کا، سائنس کا، ٹیکنالوجی کا، میڈیسنز کا، حکمت جو بھی کہیں، اس کا بہت دنیا کا مرکز ہوتا تھا، بہت دنیا کا سب سے بڑا شہر بھی تھا. اس کو اس نے تاراج کیا، اور اتنا کیا کہ تاریخ میں یہ کہا جاتا ہے کہ کئی سالوں تک وہاں سے دھواں اٹھتا رہا، اور وہ دوسرے جو لوگ ہوتے تھے جو اور شہروں سے، وہ راستے اس راستے سے گزرنا کئی دہائیوں تک بند ہو گیا. لوگ آنا جانا بند کر، سارا تاج. ایک طبقہ بڑا ہے ہسٹورینز کا، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تھا یہ ہوا تھا 1256 میں، 1256، کہ یہ ایک تھریشولڈ، یہ ایک لائن تھی. اس کے بعد مسلمانوں کا ڈکلائن شروع ہوتا ہے ایک لحاظ سے، لیکن اس میں پھر ایکسیپشنز بھی ہوتی ہے، کچھ ایکسیپشنز بھی ہوئی، لیکن یہ صحیح بات ہے. اب مختلف جو ہے ہسٹورینز، رائٹرز، تھنکرز جنہوں نے لکھی ہیں کتابیں، وہ مسلم سوسائٹی میں کو دیکھ کے وہ کہتے ہیں کہ اس میں 4 گروپس، مثلا 4 گروپس ہیں، 4 طبقے. ایک تو ہے حکمران طبقہ، وہ مطلب یہ نہیں کہ صرف بادشاہ یا خلیفہ، لیکن وہ بھی، اور اس کی جو مشینری ہے نیچے، وزیر ہو گئے، بیوروکریسی جو کچھ بھی ہو گئے، فنکشن جتنے بھی سرکاری لوگ ہیں. ایک تو وہ ہو گیا. دوسرا علماء یا جو مذہبی عنصر ہے، وہ بھی اوپر سے نیچے ان کی ہیرارکی ہے. 2. تیسرے جو پرائیویٹ سیکٹر، بزنس والے، بیوپار والے، زراعت والے. تیسرے وہ جو، یا جس کو
انگریزی میں بورژوازی کہتے ہیں، تو تیسرا طبقہ. چوتھا جو فلاسفرز تھے، تھنکرز تھے، ایکڈیمیشنز تھے، پروفیسرز تھے، جو لائبریریز کتابوں سے جن کا تعلق تھا اور جو سوچتے تھے کہ معاشرے کے مسائل کو کس طرح حل کریں، کیا کریں. تو یہ 4 طبقات تھے، یہ کچھ رائٹرز کا. اب ان کا یہ کہنا یہ ہے کہ اس میں سے منگول اس کے آنے کے بعد یہ جو تباہی پھیلی، تو نیا اسٹرکچر معاشرے کا جو پیدا ہوا، اس میں 2 لوگوں کا آپس میں الائنس ہوا. یہ 2 جو گروپس تھے، کون سے 2 گروپ؟ ایک تو شہنشاہ، بادشاہ، خلیفہ، اور اس کے جو نیچے وزیر یا بیوروکریسی جو تھی. ایک تو وہ رولنگ کلاس، اور دوسرا جو مذہبی کلاس تھا، وہ اکثر ان دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کو سپورٹ کیا. اور ایک یہ تھیوری چلی کہ یہ جو تباہی آئی بغداد میں، جو منگولز نے اتنی کی آگے، اور پھر مسلمانوں کا یہ شیرازہ بکھر گیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ریاست اور کلرجی اور مذہب کے والوں کے درمیان تعلق کمزور ہو گیا تھا. اس وجہ سے یہ حال پیدا ہوا. اب اس کے اور نتائج نکلنے شروع ہو گئے. تو اس میں یہ 2 طاقتور طبقے ہو گئے آہستہ آہستہ، اور 2 طبقے نیچے چلے گئے. کون سے والے؟ ایک تو جو بورژوازی تھے، جو دولت پیدا کرتے تھے، پروڈکٹیو سیکٹرز آف اکانومی. نہ سرکاری لوگ پروڈکٹیو سیکٹر میں نہ وہ دولت پیدا کرتے ہیں، نہ بادشاہ ہو وہ خرچ کرتے ہیں، اور نہ جو علماء لوگ ہیں وہ دولت پیدا کرتے ہیں. تو ان 2 کے الائنس نے، وہ جو 2 پروڈکٹیو سیکٹر سے، ایک تھنکرز، فلاسفرز، اور جو کریٹو نئے آئیڈیاز پیدا کریں، اور جو بورژوازی، یہ نیچے چلے گئے. اب اس کا مطلب کہ نئی تعلیم حاصل کرنا، سائنس اور ٹیکنالوجی حاصل کرنا، ان کی اہمیت کم ہو گئی، اور پرائیویٹ انیشیٹو، پرائیویٹ سیکٹر، اس کو انکریج کرنا، پروڈکٹیو سیکٹرز آف اکانومی، دولت پیدا کرو، اس کی بھی اہمیت کم ہو گئی. 2 سیکٹرز جو تھے، شعبے، ان کی اہمیت مسلمان معاشروں میں وہ زیادہ ہو گئی. ایک تو وہ سرکاری لوگ جو رولنگ کلاس تھی، اور دوسرا جو علماء اور جو مذہبی عنصر تھا، ان دونوں کی آپس میں الائنس ہو گیا، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے رہے. تو پھر ہم پہلے بات کر رہے تھے پہلے سیکشن میں کہ یورپ نے جو مائنڈز کو جب لبریٹ کیا، آزاد کیا کہ انسان سوچے، سائنس اور ٹیکنالوجی کی باتیں، کہ جو سوشل مسائل ہیں معاشرے کے، اکنامک مسائل ہیں اس کے، یا پولیٹیکل مسائل ہیں، ان کے لیے کیا سولوشنز ہونی چاہیے، اور وقت کے ساتھ نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں، نئی سولوشنز آتی رہتی ہیں. تو اس پہ قدغن لگ گیا کہ آپ کیا سوچ سکتے ہیں، کیا نہیں سوچ سکتے. یا تو سرکار اس پہ کنٹرول کرے گی، یا مذہبی علماء اس پہ کنٹرول کرے گے. تو مسلمان طبقے جتنے معاشرے میں نئی سوچ، کریٹیوٹی، نئے آئیڈیاز، سائنس اور ٹیکنالوجی، اس پہ یا تو حکومت کی قدغن لگی یا پھر فتوے آنے لگے. تو کچھ رائٹرز کا، تھنکرز کا یہ ہے کہ جی مسلمانوں کی میں مائنڈ کی لبریشن نہیں ہوئی. اور پھر جو ہیومن رائٹس کی ہم بات کر رہے تھے کہ انسان کو آپ ہیومن رائٹس دے دیں تو پھر وہ آزادی سے
اپنے حقوق اور اپنے تعلیم اور سائنس اور ٹیکنالوجی حاصل کر کے یہ نئی دولت پیدا کریں گے، نئے آئیڈیاز، نیا سورس آف پاور پیدا کریں گے۔ اب حال یہ ہوا ہے، مسلمان کئی سارے میں چھوٹی بہت ایکسیپشنز ہوگی، لیکن جو طبقے بورژوازی یا جو پروڈکٹیو سیکٹرز ہیں ان کی اہمیت کم ہو گئی ہے اور لوگوں کی سوچ پہ قدغن لگ گیا ہے۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں، کیا بول سکتے ہیں، اس پہ قدغن لگ گیا، تو مائنڈز پہ کنٹرول ہے۔ اس لیے مسلمان معاشرے سٹیگننٹ ہیں، محدود ہو چکے ہیں، اور پھر وہ اس ڈکلائن سے اوپر نہیں آ رہے ابھی تک۔ یہ جب تک یہ چیزیں بہتر نہیں ہوں گے، ریفارمز نہیں آئیں گے، بات وہی رہے گی۔ شاہ صاحب آپ کی مہربانی۔ ناظرین، خدا حافظ۔